अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डेफिनेटली आज का जो इशू बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू, चाहे सरकारी गैर सरकारी जो भी बात हो या कोई भी बयान हो वज़ीर आज़म सदर का, उस पर हम बात नहीं करेंगे। आज का इशू है, अगेन सुना है कि 8000 मेगावाट की शॉर्टेज आज के दिन में रिकॉर्ड की गई बिजली के हवाले से। कॉन्स्टेंट लोड शेडिंग और कॉन्स्टेंट लोड शेडिंग, ना सिर्फ स्केड्यूल बल्कि अनस्केड्यूल भी। 1 घंटा बिजली आती है, 3-3 घंटे चली जाती है। forget about the industry, forget about normal, लेकिन एक आम आदमी की रात को नींद पूरी नहीं होती। सुबह वो क्या कॉम को डिलीवर करेगा, वो काम करेगा तो क्या करेगा। बच्चे रो रहे हैं, तंग हैं, हड़तालें आए दिन आप देख रहे हैं कि पूरे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, NWFP आप नाम ले, और हर शहर में, खास करके सुबह पंजाब में अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली लोग फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। और आपके सामने आप जो विजुअल्स इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये आए दिन का मामला बन चुका है। अब तो आप घर से निकलते हैं, दफ्तर जाते हुए भी डर लगता है कि रास्ते में शायद कहीं पे रोड ब्लॉक हो और गाड़ी को आग लगा दी जाए या तोड़फोड़ हो जाए। ये वजह है क्या? क्योंकि हमें अक्सर सुनिए कि सर्कुलर डेट में प्रॉब्लम है जी, बहुत ज्यादा हो गया है, IPPs को पैसे नहीं दिए जा सकते। भाई क्या वजह है? जब एक तरफ कहा जा रहा है कि इतने नोट छापे जा रहे हैं, इतना शाहाना खर्चे हो रहे हैं, इतने बैरूनी कर्जे आ रहे हैं और बेशुमार इंटरनल डेट की तरफ हम जा रहे हैं, तो फिर ये पैसा क्या वजह है? और अगर कुछ लोग कहते हैं जनाब कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिलीज करती है फंड, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ा डिले है, ये सारा कुछ है। लेकिन अगेन जब क्रिकेट मैच आता है तो उस दिन तो कह देते हैं जनाब कि आज बिजली नहीं जाएगी, और नहीं जाती। कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम है, डिलीवरी की प्रॉब्लम, लाइन लॉसेज है, यहाँ पे लोग बिल नहीं देते। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे बिजली के हवाले से जी। मैं मेहमानों को, अपने आज के मेहमान जो मेरे साथ मौजूद है जी, उनका तारुफ करो। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में आए। और डॉक्टर साहब के बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब उमर अयूब खान साहब। उमर अयूब खान साहब जो है साबिक हुकूमत में वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे चुके। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब, उमर साहब इजाज़त दीजिए, एक साउंड क्लिप आपको सुनाएंगे। नवीद कंवर साहब जो कि मौजूदा मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर है, आइए सुनते हैं वो क्या फरमाते हैं। अगर 8 घंटे भी लोड शेडिंग है या 10 घंटे भी है, तो अगर वो अनाउंस्ड है तो लोग अपनी ज़िंदगी अकॉर्डिंगली उसको जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन अनअनाउंस्ड है या सडन होती है या कंटिन्यूसली 12-12 घंटे 18 घंटे कहीं कहीं चलती है, तो कौन इसमें ज़िंदगी गुजार सकता है? तो those people who are responsible for this will be taken to task immediately. Will be taken to task those people who are responsible. सर, ये वापडा वाले जान के तो बिजली नहीं बंद करते होंगे ना, पीछे से आती नहीं होगी या कोई और मसला होगा, क्या वजह से? What was he actually trying to say, tell us के? देखिए, जो मिनिस्टर साहब का रिएक्शन था, बज़ाहिर हालात को देखकर थोड़ा सा एक लिहाज से फायर फाइटिंग का ये रिमार्क है, तो लोगों को पता चले कि रूलर्स कुछ करेंगे। लेकिन जो आपने बात की है बिल्कुल सही है। वापडा कतई तौर पर जानकर कोई ये क्राइसिस क्रिएट नहीं कर सकता। वो हर सतह के ऊपर पूरी कोशिश करते होंगे कि जितनी बिजली उनको मिलती है, जितनी वो खुद जनरेट कर सकते हैं या जितनी उनको मिलती है, वो पास ऑन कर देते हैं। ठीक। लेकिन जैसे आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 20,000 से ज़्यादा मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है और 10 से 12,000 जनरेशन हो रही है। अब हम उस चीज़ को भी, ये बिल्कुल कहने के काबिल नहीं है कि हमें जनरेशन कैपेसिटी बढ़ानी है। हम को कोशिश ये करनी चाहिए कि एग्जिस्टिंग जनरेशन कैपेसिटी से हम मैक्सिमम जनरेट करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर 2007, 8, 9, 10, 11, 12 को देखें तो जो एक्चुअल बिजली जनरेट हुई है वो हर साल कम ही होती जा रही है। तो अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई में मजीद कमी आती जा रही है, बल्कि जनरेशन कैपेसिटी में भी थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है हर साल कम होती जा रही है। अब हमें प्रॉब्लम को पहचानना चाहिए। जनरेशन कैपेसिटी प्रॉब्लम नहीं है, जनरेशन की कोई प्रॉब्लम है। अब जनरेशन की प्रॉब्लम में अगर हम जाएं तो खासकर इस महीने में जो हमारी हाइडल जो वाटर हेड होता है वो कम से कम हो जाता है, और अब जल्दी जो जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसके साथ स्नो मेल्ट होगी और हाइडल वाटर जो है हेड बढ़ जाएगा। लेकिन सर उसका कोई ना कोई कॉन्टीजेंसी प्लान तो होना चाहिए ना गवर्नमेंट के पास। लेकिन जो बाकी थर्मल है उनकी जनरेशन का कम हो जाना, वो सिर्फ इस वक्त हमारा प्रॉब्लम ये है कि तमाम पावर प्लांट्स को जो बिजली वो पैदा कर चुके हैं, अक्सर IPPs जो प्राइवेट सेक्टर में है, वो इतनी देर नॉन पेमेंट के ऊपर गुजारा नहीं कर सकते।
ان کی اپنے لون پیمنٹ ہوتی ہیں, ان کی اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ادارے ہیں, اور جب تک آپ ان کو جو بجلی لیتے ہیں اتنی فوراً پے نہیں کرتے تو وہ اس طریقے سے فل جنریشن نہیں کر رہے. میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جب آپ جنریشن ایک پلانٹ سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو قیمت میں فرق لگ جاتا ہے, کیونکہ جو اس کی انرجی پرائس ہے 60% سے زیادہ آپ اگر بجلی کسی پلانٹ سے لیتے ہیں تو انرجی پرائس کم ہو جاتی ہے. انرجی اکانومی آف اسکیل ہے, جیسے اکانومی آف اسکیل. تو اس لیے حکومتی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آئی پی پی سے میکسیمم جنریشن کروائیں. سر ایک چیز اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں, مجھے بتائیے سر کہ جو بات کی جاتی ہے کہ جو اماؤنٹ, آئی ڈونٹ نو اس کو کس مد میں کیا کہا جاتا ہے, بٹ the amount which the government is supposed to pay and which it pays to the IPPs, وہ سر کیپیسٹی ٹو ڈیلیور 100% ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم دیتے ہیں نا ان کو پیسے. نہیں جی نہیں, یہ کیا چکر ہے؟ جو فارمولا ہے, فارمولا یہ ہے کہ 60% ان کا جو پلانٹ فیکٹر ہے اس کے اوپر ان کی کیپیسٹی پرائس تعین کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو انرجی پرائس ہے وہ جیسے 60% سے زیادہ وہ جنریٹ کرتے ہیں تو انرجی پرائس جو ہے پر یونٹ کم ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ, ضروری ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے گزشتہ کچھ غلطیوں سے بھی ہوا, لیکن ایک زمانہ تھا جب اس حکومت نے ٹیک اوور کیا سرکولر ڈیٹ 50 بلین روپی سے کم تھا, آج 300 بلین سے زیادہ چل. سر یہ تو ڈسکلوز ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے 650 کے قریب. وہی بتا رہا ہوں, اور ہر سال, ہر ماہ, بلکہ ہر روز سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ جب ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے, جب تک آپ اس کے اوپر ہینڈل نہ ڈال سکیں سارا سرکولر ڈیٹ ختم نہیں ہوگا, کم از کم بڑھنا تو روک دیں, چیک تو کر سکیں. تو اس میں میلس ایک تو سرکولر ڈیٹ کی ہے, فیول کی سپلائی کی ایفیشنسی کی ہے, آئی پی پیز کی نان پیمنٹ کی ہے. میں یہاں پر ایک چیز اور بھی ضروری سمجھ کر واضح کر دینا چاہتا ہوں. ایک پوری دنیا میں پرچار کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں بجلی سبسیڈائز کی جا رہی. وہ جو انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے سامنے یہ ایک ایکسکیوز ہے کہ آپ اپنی معیشت کو کیوں ہرٹ کر رہے ہیں, بجلی کو کیوں سبسیڈائز کرتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں دیکھی جائے تو کوئی بجلی کی سبسڈی نہیں ہے. اس کی دو ہیں کہ جو بجلی فروخت ہوتی ہے اس کے اوپر 16% جنرل سیل ٹیکس ہے, جس میں فیو ہنڈریڈ بلین روپیز تو ویسے بھی. ایک چیز میں بتانا چاہوں کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے, لائن لاسز, یا نہیں چوری ہو رہی, تھیفٹ ہے بجلی, اوکے, لاسز اس کے علاوہ ہیں, اور جو ایکسٹراڈنری لائن لاسز زیادہ ہیں, یعنی کامن لیول سے لائن لاسز زیادہ ہیں, وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ چوری اور کامن لیول سے زیادہ لائن لاسز وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کو یہ کلیئر کر دینا چاہیے کہ وہ صرف چوری کی اور ایکسیسو لاسز کے پے کریں, کافی سارے وہ گورنمنٹ سیدھا پے کر دے, کیونکہ وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہے. باقی جو بجلی اپنے تمام کنزیومرز کنزیوم کرتے ہیں اس کے اوپر ایک پیسے کی بھی سبسڈی کی ضرورت نہیں. سر میں نے جو چیزیں آپ سے پوچھنی ہے, لیکن کہ چاروں عمر صاحب کو میں عمر صاحب 2-3 چیزیں مجھے بتائیں. یہ جو سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے اس میں پرائرٹی وائز بجلی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ اس کے اندر اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی اس کام کے لیے اتنا پیسہ, اس کے لیے اتنا پیسہ, پی آئی اے کو اتنے پیسے دینے, ریلوے کو اتنے پیسے دینے, تو obviously اس کے بھی تو پیسے دینے نا آئی پی پیز کو. اور دوسرے سر کے ہرڈلز اور ہنڈرنسز کیا ہوتی ہیں جب ایک ڈپارٹمنٹ پیسے مانگتا ہے؟ میں آج ٹی وی پہ پڑھ رہا ہوں جی بغیر سرکاری اسکول میں بجلی نہیں ہے, پھر پتہ چلتا ہے جی واٹر اینڈ پاور بورڈ جو ہے اس کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا. مطلب عجیب و غریب کنفیوژنز ہیں یہ سر کہاں سے بنیادی طور پہ ریلیز کرنے میں پیسہ, فنڈز, پروسیجر, ویئر از دی پرابلم ایکچولی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام پہ بلایا فیصل صاحب. یہ جو موجودہ اس وقت برہان چل رہا ہے یہ حکومت کی بدنیتی, مس مینجمنٹ اور مس گورننس کی وجہ سے ہے. بنیاد یہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی وہ درست کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں میرے پاس 2006 کا واٹر جنریشن پلان بھی ہے, ٹھیک, اور ابھی بھی آپ حکومت کی موجودہ اکنامک سروے کتاب پچھلے سال کی دیکھیں, ٹیبل نمبر 14.2 پیج 127, وہاں پہ حکومت پاکستان کی وزارت خزانہ نے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں 21,500 میگا واٹ کیپیسٹی جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے. ہماری پیک ڈیمانڈ 15 سے 16,000 میگا واٹ بنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 6,000-6,500 میگا واٹ بجلی آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے, ٹھیک.
اور اس وقت جو ہم لوگ بنا رہے ہیں بجلی وہ 10 سے 11,000 میگا واٹ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت وقت جس وقت آئی تو ان کے سرکردہ لوگوں نے یہ پلان باقاعدہ بنایا کہ ہم لوگ کہاں سے کرپشن کر سکتے ہیں, اور رینٹل پاور پروجیکٹس کو وہ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد ان کو چاہیے تھی. انہوں نے سرکولر ڈیٹ کا پکھنڈ بنایا, ایک ڈرامہ رچایا اور سرکولر ڈیٹ کریٹ کیا. اور وہ کیسے کریٹ کیا کہ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ سے اسی پوائنٹ سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے. جی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا جی عمر ایوب خان صاحب نے. ایک بریک لیں, اسٹے ود اس, ول بی بیک. ویلکم بیک. جی وہ سب بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی جس میں آپ فرما رہے تھے کہ جناب اس میں کچھ انجینئرڈ کرپشن ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے یہ ہے کیا اور کیسے؟ ضرور فیصل صاحب. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یہ انجینئرڈ کرپشن اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کے پاس وافر مقدار میں بجلی موجود ہے, سکت ہے بنانے کی. 21,500 میگا واٹ جو آپ کی مانگ, کل مانگ ہے گرمیوں کے پیک سیزن میں, وہ تقریباً آپ کی 15,000 سے 16,000 میگا واٹ ہے. 16 کر لیں. آپ کے پاس پھر بھی 6,000 میگا واٹ آپ کے پاس وافر مقدار میں بجلی موجود ہے. جو آپ بنا رہے ہیں وہ 10 سے 11,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں, آپ بنا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پچھلے 4 سالوں سے آپ کی گروتھ ریٹ, آپ جس تناسب سے آپ کی معیشت بڑھتی ہے وہ تو 7% نہیں رہی, وہ 2%. اس کا مطلب ہے صنعتیں بند ہیں, تو آپ کی بجلی کی مانگ تو ایسے بھی کم ہوگی. پہلی بات یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیمانڈ تھی اس کو آپ جب مطلب یہ جنریٹ کرتے تو آپ کے پاس تو جواز پیدا نہ ہوتا رینٹل پاور کے لیے. تو حکومت وقت کے جو سرکردہ لوگ آئے اور ان کے ساتھ ان کے ہواری بھی آئے, انہوں نے کہا جی ہم لوگ یہ کس طرح اس کرپشن کو بنیادی طور پہ ایک انجینئرڈ کرپشن کے لیے ایک وائٹ کالر کرائم ہے جس کو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو کیفر خطاب تک پہنچانا چاہیے. انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ جی جو نیشنلائزڈ بینکس ہیں ان کو کہا کہ آپ جو آئی پی پیز ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز, ان کو آپ ورکنگ کیپٹل جو آپ فنڈ دیتے ہیں اس سے ہاتھ کھینچ لیں. جو وہ تیل کی خریداری کے لیے فنڈ یا قرضہ لیتے ہیں ورکنگ کیپٹل کم کر لیں, وہ کم کر دیں, پھر وہ اپنی کیپیسٹی کم کریں گے. ان کی کیپیسٹی جو ہے لینے کی, فرض مال ایک آئی پی پی فرض مال 100 گیلن لیتا ہے دن کا, تو وہ دن کا پھر اس سے فنڈ آپ کھینچ لیں تو وہ 50 گیلن لے گا. ایک چھوٹا سا پتہ نہیں, آپ مجھے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہتے ہیں جی 33,000 ٹن آئی پی پیز کو چاہیے تیل, 33,000 ٹن, جی کریکٹ. تقریباً 16 سے 17 دیا جاتا ہے, آلموسٹ ہاف. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی, آپ کا 50% آپ کا یہاں پہ کم آ گیا تو آپ کی جنریشن کیپیسٹی کم ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ نے واپٹا کو حکم جاری کر دیا کہ جناب آپ بجلی تو ان سے خرید رہے ہیں پر ان کے واجبات جو ہیں وہ ایک دم ادا نہ کریں, تو آئی پی پیز کہاں پہ جائیں گے؟ ان بیچاروں کا تو قصور نہیں, نہ ان کو بینک سے قرضہ مل رہا ہے کہ وہ تیل خریدیں اور نہ ان کے واجبات ریلیز ہو رہے ہیں واپٹا کی طرف سے. تو وہ تو ایک مطلب جس طرح چکی ہوتی ہے آٹے کی, 2 پڑوں کے درمیان وہ پس رہے ہیں, جس طرح دانا آپ پیستے ہیں وہ تو پس رہے ہیں. تو بجلی آپ کی کہاں پہ ہوگی؟ جب یہ فوقدان ہوگا 1 سال تو انہوں نے واویلا اٹھایا اور شروع کیا کہ جی بجلی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور اس کی بنا پہ انہوں نے رینٹل پاور پروجیکٹس کا پرچار کیا اور رینٹل پاور پروجیکٹس انہوں نے امپورٹ کیے. اور پرائس پر یونٹ دیکھیں, اور پرائس پر یونٹ جو ہے تقریباً 24 سے 26 روپے فی یونٹ. اور اس پہ سب سے مزے کی بات یہ ہے فیصل صاحب کہ انہوں نے 5 سال کے جو کانٹریکٹ کیا تھا, جو پیسے تھے انہوں نے پہلے ہی, ابھی تک انہوں نے بجلی بنائی نہیں, 5 سال کے پیسے انہوں نے پہلے ایڈوانس کر دیے تاکہ کمیشن نکل آئے, کہ کمیشن نکل آئے, کمیشن پورا پارا ہو گیا. اچھا, اس کے بعد پھر جو جنریشن کیپیسٹی آئی یہاں پہ, جو جنریٹرز آر پی پیز کے آئے, میرا خیال ہے انہوں نے کوئی خاص ٹیم بھیجی ہوگی دنیا میں کہ سب سے کھنڈرات مطلب ایران مصر ٹائم کے کوئی جنریٹر ہوگا, مطلب اس ٹائم نہیں تھا پر تقریباً جو 50 سال جنریٹر پرانا ہوگا وہ انہوں نے ڈھونڈ ڈانٹ کے آ کے یہاں پہ کھڑے کر دیے. یہ سارا کچھ ہوا عوام سے کو دھوکہ دینے کے لیے. اور اس کا اگر وہ فار ایگزامپل وہ اچھی حالت میں بھی ہوتے ہیں وہ جنریٹرز, وہ کتنی کیپیسٹی تھی ان کی رینٹل؟ ان کی کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے, مطلب آپ چلیں آپ 1000 میگا واٹ کر لیں, آپ 2000 کر لیں, پر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس پیسے کو بھائی آئی پی پیز کو پورا کریں. آپ اس وقت بھی آج بھی حکومت وقت جو ہے وہ 100 ارب روپے ریلیز کر دے, آپ کے پاس کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں.
آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ آپ کی ختم ہوتی ہے امیجیٹلی. جس وقت پچھلے سال آپ نے دیکھا لوگ جلاؤ گھراؤ انہوں نے کیا, حکومت نے منسٹری آف فائنانس نے 10 ارب روپے ریلیز کیے, 24 گھنٹے کے اندر اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. اور اس کا سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس بجلی کے فقدان کی وجہ سے آپ کی بے روزگاری بڑھی ہے, لوگ جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں, آپ کی ان امپلائمنٹ بے روزگاری پہ افیکٹ پڑا ہے. دیہڑی کا مزدور مر گیا سر, لوگ 3-4 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. رف فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, معیشت پہ اس کا سالانہ پچھلے 4 سالوں میں ہر سال 1000 سے 1200 ارب روپے, 1000 ارب روپے سے لے کے 1200 ارب روپے فی سال پچھلے 4 سالوں سے اس کا معیشت پہ ایک افیکٹ پڑا ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے واپس آؤں گا, چند اور سوالات ہیں. یعنی کہ ایک طرف تو عمران خان کو میں اکثر سنتا ہوں ایک فگر دیتے ہیں 8,500 ارب کی کرپشن, اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تقریباً یو آر ٹاکنگ اباؤٹ رفلی $65 بلین کی بائی ڈیزائن ڈس جو ہے وہ الگ ہے, اور پھر وار اینڈ ٹیرر کا جو $80 بلین ہے وہ الگ ہے, علیحدہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرضوں کا بوجھ انہوں نے 8,000 ارب روپیہ موجودہ حکومت نے پچھلے 4 سالوں میں لیا ہے. تو یعنی کہ پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے, سب سے نہیں اس کے پیرلل ہے, نہیں جی, اس سے 2 گنا زیادہ کیا ہے. آپ سر مجھے پوچھنا پڑے گا سر کہ یہ سر یہ دس از ویری امپورٹنٹ. ویل جسٹ ٹیک اے بریک ہے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جناب ڈاکٹر گلفراز احمد سے بھی میں چاہوں گا اس پہ تبصرہ کریں. عمر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابھی ناظرین ہماری بات ہو رہی تھی مہمانوں سے, اور عمر ایوب صاحب نے کچھ بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس بتائے. ایک طرف ہم کہتے ہیں جی وار آن ٹیرر پہ $80 بلین کا خرچہ ہو گیا. ڈاکٹر گلفراز کا کہنا ہے کہ غالباً یہ فگر کوئی 100 سے 150 بلین ڈالرز کے لگ بھگ ہے. دوسری جانب جو ہم نے جو ایکسٹرنل ڈیٹ اور انٹرنل ڈیٹ میں اضافہ ہوا, جتنا پچھلے 1947 سے لے کر کے پریویس گورنمنٹ کی اینڈ کی مدت تک تھا, پچھلے 4 سالوں میں اس سے دگنا. یعنی کہ اگر پچھلے لیٹس سے 61 ایئرز میں $1 کا قرضہ تھا, تو اب وہ قرضہ $3 کا ہے, کیونکہ $2 اس حکومت میں وہ قرضہ لیا گیا. وہ پیسہ کہاں گیا میں ان سے پوچھوں گا. تیسری مد میں یہ کہ جو تقریباً کرپشن کی مد میں 8,500 ارب روپے وہ پیسے کہاں گئے. خیر وہ تو جن اکاؤنٹس میں گئے وہ تو لیٹس سی کدھر پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا کبھی فیوچر میں. اور اس کے بعد یعنی کہ ہم نے جو کیلکولیٹ کیا وہ تقریباً $65 بلین ایک, $80 بلین ایک, $90 بلین ایک, اور $90 بلین ایک اور, آلموسٹ 350 ارب ڈالرز, روپے نہیں ڈالرز کی ہم بات کریں. یہ پیسہ میرے خیال میں مورل ہیزٹ کا لفظ استعمال کیا تھا بریک میں عمر صاحب نے, وہ تھوڑا ایکسپلین بھی میں ان سے پوچھوں گا ابھی کہ تھا کیا. لیکن یہ پیسہ ڈاؤن دا ڈرین ختم, اور ہم آج روتے ہیں کہ 1500 ارب کا بجٹ ڈیفیسٹ آ جائے گا. پچھلا جو تھا وہ بھی تقریباً لگ بھگ تھوڑا سا سے کم تھا, اور بجلی نہیں ہے, بجلی کی کیپیسٹی ہے, سب کچھ ہے. مطلب یہ ایک بدنیتی پہ سارا سلسلہ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جی تھوڑی سی روشنی ڈالی عمر صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں سر. جی یہ پیسہ گیا کدھر سر؟ یہ مطلب یہ ویپوریٹ ہو جاتا ہے جس طرح پانی گرم کرتے ہیں تو ویپوریٹ ہو جاتا ہے. ہیز اٹ ایکچولی ایویپوریٹڈ؟ دیکھیں جو پہلی بات میں نے بھی کی تھی, عمر صاحب نے بھی اس کی تائید کی کہ یہ پور گورننس, مس مینجمنٹ, ریمپنٹ کرپشن. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کرپشن کی کوئی ایسی حد نہیں ہوتی. اگر جو ایک آدمی مورلی کرپٹ ہو وہ لائن ڈرا نہیں کرتا, اور وہ خود اکیلا وہ کرپشن نہیں کر سکتا جب تک اس کرپشن میں اپنے تمام ساتھیوں کو نہیں ملاتا, ہول ٹیم, اور پھر اس کے سٹیکس بڑھا نہیں دیتا. اکیلا تو وہ کرپشن نہیں کر سکتا. تو اس لیے پھر میرے خیال میں یہ رقم جو ہے وہ آسانی سے 4 سالوں میں کرپشن کے رستے. اس کے اندر کچھ چیزیں اپرچونٹی لاسز ہیں. وہ اپرچونٹی لاسز میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ 5,000 ارب کی وہ بات کر رہے ہیں. جی میں اس مجھے تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی, اتنا زیادہ پیسہ. یہ دیکھیں میں اس کی وضاحت کر دوں کہ کرپشن 2 قسم کی ہے. ایک کمیشن, یعنی آپ ایک کرپشن کے ایکٹ کو کمٹ کرتے ہیں, اور نان نیشنل پرپس کے لیے ورلڈ گین دیٹ شوڈ بی لیگلائزڈ. میں تو کہتا ہوں سر کہ کھانا پینا یہ ظلم نہ کرے, جائز پیسہ کھا لیں تو 20% لے. ایک کرپشن جو ہے وہ مشن کی ہے, یعنی اگر وہ اپرچونٹیز جو نیشنل بینیفٹ میں ایکسپلائٹ ہونی چاہیے تھی, لاسٹ اپرچونٹیز کی بھی کرپشن کی بات. سر مجھے چاہیے گلاس ہے, میں مگ لے رہا ہوں, اس کی مجھے ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ پانی تو اسی میں پینا ہے, اس میں نہیں پینا. ٹھیک ہے, the point is, اور اس میں چائے نہیں پی سکتے, اس میں پی سکتے, لہٰذا غلط چیز لینی ہے. اس بندے کو ٹینڈر دینا ہے جو کہ حقدار نہیں ہے, جی, کوالٹی وائز یا واٹ ایور یا پرائس وائز.
ٹھیک ہے, اور ہم اس کو دے دیں گے اور پیسہ کھا لیں گے. اچھا, تو یہ تو cost print ہو رہا ہے نا سر. اچھا, ایک تو وہ لاسٹ اپرچونٹیز ہیں, وہ بھی کرپشن کے مد میں آتی. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کاسٹ آف لیونگ وہ پوری ایشیا سے زیادہ تناسب سے بڑی ہے. بالکل بڑی ہے. اور اس کاسٹ آف لیونگ کی وجہ سے اب عام آدمی کی زندگی گزارنا مشکل ہو چکی. پھر آپ انرجی کی طرف دیکھیں, جو اس وقت کرائسس پاکستان کے اندر انرجی کی ہیں, یعنی گیس کی گرمیوں کے اندر بھی ہماری پروڈکشن 4 بلین کیوبک فیٹ اے ڈے ہے, اور گرمیوں میں ڈیمانڈ 5 بلین کیوبک فیٹ گیس کی بھی اور بجلی بھی کی. تو اس انرجی کی شارٹ سپلائی سے جو ہماری اکانومی کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے, یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ بجلی مینوفیکچرنگ گڈز کے اندر ایک بہت ہی اہم ترین خام مال ہے, اور پاکستان میں انڈسٹریل ٹیرف سب سے امپورٹنٹ بھی سر, جو انڈسٹریل ٹیرف ہے پاکستان میں, وہ دنیا میں جاپان کے علاوہ سب ملکوں سے زیادہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ترقی پذیر ملک جو اپنی برآمدات کو بڑھانا اس کے لیے بہت ضروری ہے, برآمدات تو مینوفیکچر گڈ سے ہی بڑھائی جا سکتی, بڑھانی بھی چاہیے. ٹھیک, اور اس کے اندر الیکٹریسٹی ٹیرف سب سے زیادہ ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اور وہی نہیں, ٹیرف سب دنیا کے ملکوں سے, امریکہ سے, یورپ کے ملکوں سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی انڈسٹری کو الیکٹریسٹی نہیں مل رہی. تو آپ بظاہر وہ اگر مس گورننس ہوئی یا مس مینجمنٹ ہوئی یا لیک آف کمٹمنٹ ہوئی, لیک آف سیریسنس ہوا, یا مورل ہیزرڈ جو اس کی ابھی نشانیاں پورے ملک میں پھیل گئی ہیں. سر ایک چیز مجھے صرف میں اتنا بتاؤں جی کہ ہم جو ابھی تو کرائسس کے اندر سیدھے جاتے جا رہے ہیں, اب یہ ہو کہ کم از کم ایک ہمارے نیچے کوئی بیس آ جائے, کوئی فلور آ جائے, تاکہ مزید نیچے نہ گریں. اور اس کے بعد جب ہم اس کرائسس سے نکلیں گے تو اس کے لیے تو سالوں سال لگیں گے, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہمارا فری فال ہوتا جا رہا ہے اس سے ہم رکیں. اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت حالات اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ سیریس, کمیٹڈ, نالجبل گورننس جو پہلے خود مثال دیں, اپنے گھر سے قربانی کو شروع کریں. اگر اس قسم کی کوئی آپ کے پاس گورننس کی ٹیم ملتی ہے تو پھر شاید ہم اس پریسیپس سے باہر نکل سکیں. ٹھیک ہے سر, ورنہ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو آپ نیچے ہی گرتے چلیں. صاحب مجھے آپ یہ بتائیں, آپ وزیر مملکت رہے, خزانہ کے سب سے امپورٹنٹ وزارت ہے جی میرے خیال میں, جب انٹرنل آپ اس کی بات میں, کیا پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ ہم ڈیفالٹ کریں, لیکن یہ جو موجودہ حالات ہیں, یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, یہ تو سر مجھے تو یہ زمبابوے جیسا کچھ حالات لگ رہے ہیں کہ 10,000 بلین ٹائپ ایک کرنسی کا نوٹ ہوگا اور 3 انڈے ملیں گے اس کے. آپ یہ دیکھیں فیصل صاحب کہ آپ کا جب وائمر ریپبلک تھا جرمنی میں, یہ 2 جنگ عظیموں کے درمیان جو آپ کی گورنمنٹ آئی تھی, اور اس میں کیا ہوا جناب کہ جو نوٹ تھے, افراد زر اتنی زیادہ ہو گئی تھی. میں کالج میں لیکچر دے رہا تھا, ان کو میں نے سلائیڈز بھی دکھائیں کہ لوگوں نے, یہ آپ کی ریڈی ہوتی ہے, صبح ان کو تنخواہ ملتی تھی ریڈیو میں, اور وہ ریڈی اٹھا کے بھاگا جاتے تھے پھل خریدنے کے لیے, دوپہر کے کھانے کے لیے, کیونکہ ڈیویلیویشن پھر ہوتی تھی اور انفلیشن افراد زر مزید زیادہ ہوتا تھا. اور پھر انہوں نے کیا کیے کہ لکڑی کی جگہ وہ نوٹوں کے دھتے جلانے شروع کیے. یہ جرمنی میں ہو چکا ہے. آپ کے زمبابوے میں سر $100 ارب کا نوٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک چیز ہے. اس سے ہٹتے ہوئے آگے پاکستان کو کسی کیری لوگر بل کی ضرورت نہیں. پاکستان کو کسی خسارے پہ کنٹرول ہم لوگ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ یہ جو حکومت نے مس مینجمنٹ اور مورل ہیزرڈ کی جو میں نے بات کی تھی, مورل ہیزرڈ فائنینشل دنیا میں جب کسی کمپنی یا ایک شخص کے ساتھ کہا جائے کہ اس یہاں پہ ہمیں ایک سمیل آ رہی ہے یا ایک مطلب ایک فیل ہو رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ مورل ہیزرڈ کا رسک ہے, تو وہاں پہ وہ اس کے ساتھ کاروبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو سر پاکستان فار دی انٹرنیشنل ڈونرز اینڈ فار دی ورلڈ بینک اور IMF فار دی ایشین ڈیولپمنٹ, ہم مورل ہیزرڈ کے طور پہ کنسیڈر ہوتے ہیں. ہم لوگ مورل ہیزرڈ کی وجہ ہمیں مطلب مورل ہیزرڈ کی ہمیں کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور اس کے بھی میرے پاس ثبوت ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اور مسئلہ کوئی نہیں ہے, آپ کی مس گورننس اور کرپشن کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. سب سے دوسری اہم بات, بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے, جو میں انجینئرڈ کہہ رہا ہوں, انجینئرڈ کا لفظ بائی ڈیزائن بائی ڈیزائن. This program